अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ और मेरे साथ मेरे दोस्त मेरे हमकार डॉक्टर फैज़ुल अजान साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं आपके सामने, उसमें अगर आप देखिए पिछले हफ्ते भी हमने पश्तो में यही टॉपिक चूज़ किया, इसी पे बात की। और वो टॉपिक क्या है? हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द, मैं मिसाल दूंगा, मिसाल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, या पश्तूनों का जो अमूमी एक यहाँ पे डिमांड है, उसमें एक बड़ा ही मशहूर जुमला है जिसमें कहते हैं कि पख्तून त जवंत पकारदा, या हम पश्तून के लिए एक पुरअमन ज़िंदगी के लिए हमारी सारी जुस्तजू है। तो एक तरफ तो ज़िंदगी के लिए कितनी जुस्तजू करनी पड़ती है, न कोई रोड मांग रहा है, न कोई क्रिकेट ग्राउंड मांग रहा है, न कोई डिस्पेंसरी मांग रहा है, न कोई हस्पताल मांग रहा है, सिर्फ ज़िंदगी मांग रहा है। और उसके लिए जो है ना, रियासत का जबर उसके मुखालिफ सिमत में काम कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इसी रियासत के अंदर, यानी जो हमेशा तारीखी तौर पे सबसे एक न्यूट्रल अमल रहा है या उसको गर्दाना गया है, यानी खुदा की इबादत, उसके इर्द गिर्द जो तंजीमें बनती हैं, वो आपके घर के सामने दरवाज़ा खटखटा के आ जाती है और कहती हैं कि आप हमारे साथ मस्जिद जाएं और खुदा के साथ एक कारोबार करें। तो ये कारोबार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या मैं फॉर्मली आ जाऊँगा, मिसाल तारिक जमील साहब हैं, वो बाकायदा एक चेन चलाते हैं टीजे के नाम से, या जुनैद जमशेद साहब जो हैं वो भी एक चेन चलाते हैं और कहते हैं कि हम जो मुनाफा कमाते हैं वो फिर खुदा की राह में लगाते हैं। या तकी उस्मानी साहब हैं, वो उसको पूरा जो है ना एक मिनिस्टर का एक रुतबा हासिल है, और साथ साथ में वो पूरे बैंक्स के जो हेड्स हैं उनके साथ उठना बैठना, उनके कमेटी पे बैठना कि इस्लामी बैंकारी। ये मैंने मिसालें इसलिए दी, और मैं फैज़ साहब से जाने से पहले ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ माशरे में ज़िंदगी गुजारना जो है, रियासत के साथ मुकाबला करना है, जुस्तजू है, और हमारी नौजवान उसमें ज़िंदगियाँ लूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो खुदा का नाम लेवा दावेदार हैं, वो भी एक तंजीम जब चलाते हैं तो कारोबारी उसूलों में चलाते हैं। तो मैं फैज़ साहब आपसे पूछूंगा कि ये बड़ा बड़ा कंट्रडिक्शन या तजाद नहीं है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो रही है लेकिन कारोबार करना खुदा के साथ भी आसान है, और कुछ लोग इसके नाम पे बड़े बड़े जो है ना वो खिदमत भी खुदा की कर रहे हैं और अपना धंधा भी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल इरफान, ये सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन दो बातें जो है वो क्लैरिफाई कर दूं। पहली जो है वो जो आपने कहा ना कि पुख्तुन ला जुंद वाड़ू, तो यानी वो नहीं कि पश्तून के लिए ज़िंदगी मांगते हैं, यानी मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ, पश्तून ज़िंदा रहने हक मांगते हैं। का हक मानते हैं कि अगर हाँ वो। और दूसरी बात ये कि जुनैद जमशेद साहब का जो आपने जिक्र किया ना, वो फोत हुए हैं, वो एयर हाँ, क्रैश अल्लाह में। बख्शे उसको। हाँ, तो उनका कारोबार है हाँ, तीज, जेडाट। हाँ बिल्कुल। जेडाट और तारिक जमील साहब का जो है वो MTJ, हाँ मौलाना तारिक जमील जो है उसका। हाँ अच्छा, जो आपने सवाल किया ना कि दोनों तरफ जो है, एक तरफ लोग बुनियादी हक मांगते हैं और दूसरी तरफ जो है मज़हब के नाम पर इतना बड़ा कारोबार किया जाता है। अ, इसको अगर हम एकेडमिक उसमें लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना चाहें तो इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि सिर्फ अब एक लफ्ज़ नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है, वो एक फ़िलॉसफी और वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। उसे कहते हैं न्यू न्यू लिबरलिज़म। लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज़म आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन न्यू लिबरलिज़म का आगाज़ आज से शुरू नहीं हुआ। और कोई भी नई आइडियोलॉजी जब आती है, और अभी हम न्यू लिबरलिज़म को आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट ही में डिस्कस करेंगे, तो कोई भी नई आइडियोलॉजी जब आती है तो वो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो मटेरियल कंडीशंस होते हैं लोगों के, उन मटेरियल कंडीशंस के ज़िद पे, हाँ क्योंकि उसमें उनका मुनाफा नहीं होता। ठीक। तो कॉन्टेक्स्ट बांधने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखें, 1919 में सोवियत यूनियन बन गया था, 1917 में वो बल्शेविक रिवॉल्यूशन आ गया हाँ था, और वो बाकायदा पहला जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट मुल्क जो है वो मंजर आम पर आया। लेकिन सोशलिज्म एज ए फ़िलासफ़ी, सोशलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, वो कोई नया टर्म नहीं था।
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ پاپولر بھی ہونے لگا کیونکہ سوشلزم جو ہے وہ پرو پور ان کی پالیسیز ہوتی تھی. کارل مارکس کا سارا فلسفہ جو ہے وہ غریب لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسٹرگل یعنی کلاس اسٹرگل کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ 1929 میں امریکہ کے اندر گریٹ ڈپریشن. گریٹ ڈپریشن وہ یہ تھا کہ جو امریکن مارکیٹ ہے وہ کولیپس کر گیا, فری مارکیٹ, جس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے, فاقے شروع ہو گئے, اور یہاں تک کہ بیسک جو ضروریات تھی زندگی یعنی مثال کے طور پر ڈبل روٹی یہ چیزیں بھی جو ہے ملنا مشکل ہو گئی تھی. ملنا مشکل, لیکن لوگ خرید نہیں سکتے تھے. تو اس وقت جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے فرینکلن روزویلٹ, FDR, اس نے ایک پلان کا اعلان کیا جس کو نیو ڈیل کا نام دے دیا گیا. اور یہ نیو ڈیل اس لیے یعنی وہ بیسیکلی کیپٹلزم کا کولیپس تھا, جو ہم کہتے ہیں نا گریٹ ڈپریشن, کیونکہ مارکیٹ کولیپس ہو گیا. تو ایک تو ایک دم کیپٹلسٹ جو ہے ان کو یہ خدشہ کہ ایک طرف تو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ملک سامنے, ادھر جو ہے کیپٹلزم کا خط. تو روزویلٹ کے جو یہ جو نیو ڈیل تھا اس کے 3 گول تھے, جس کو 3 R's بولا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ریلیف ٹو دا پور, یعنی اسٹیٹ نے فوراً ایسا کچھ کرنا ہے کہ غریب لوگوں کو ریلیف مل جائے. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ریکوری آف اکانومی, کہ اکانومی جو ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے پالیسیز. اور تیسرا جو سب سے امپارٹنٹ لگا کہ ریفارمیشن آف فائنانشیل سسٹم. یعنی یہ نیو ڈیل جو ہے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ سب کچھ مارکیٹ کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے, ریاست جو ہے اس کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کو کھانا شروع نہ کر دے. اس کو کینشین اکنامکس بھی کہتے ہیں میرے خیال میں. یس, کیونکہ وہ کینز کے وہ فلسفہ تھا. اور کینز جو ہے نا وہ فائنینشیل ایکسپرٹ یا اکانومسٹ تھا, یو کے سے میرا خیال میں تعلق تھا, برطانیہ سے. لیکن امریکہ کے اندر بھی اس کا بڑا رول تھا. اس کی طرف آئیں گے, میں اس کے حوالے سے کچھ اور بھی وہ بتانا چاہوں گا. لیکن بہرحال اسی وقت جب یہ نیو ڈیل روزویلٹ کا آیا تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں جو بلینئرز تھے, جو ملینئرز تھے, ان کو اس چیز کا خدشہ ہوا کہ ایک تو امریکہ میں نیو ڈیل, تو اس کا مطلب کہ اسٹیٹ انٹروین کرے گی تو ان کی آمدنی میں کمی آئے گی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ سوشلزم اور کمیونزم وہ سسٹم جو ہے وہ پاپولرائز ہوتا جا رہا ہے, روس کی طرح, یعنی جس طرح روس میں انقلاب آیا, سوویت یونین. یس. تو انہوں نے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیو ڈیل جب آیا نا تو اس کے ساتھ سوشل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ بھی آیا. روزویلٹ نے بھی اس کی بات کی کہ جی ایک سوشل ڈیموکریسی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہونی چاہیے. انگلینڈ جو ہے وہ بھی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بننے لگا. تو اس سے کیپٹلز, تو 2 انڈیویجولس تھے جو کہ اس وقت وہ دونوں تھے آسٹریا کے, اور وہ نامی گرامی بھی نہیں تھے. اس میں ایک فریڈرک ہائیک تھا, اور دوسرا جو ہے لوڈوک فون میسس. یہ دونوں فرانس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھیں نیا ایک ماڈل دیا جس کو نیو لبرلزم کہتے ہیں. لیکن نیو لبرلزم کو آئیڈیالوجی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس نے کام آئیڈیولوجیکل کیا. یعنی آپ ایک نیا پروڈکٹ جب سیل کرتے ہیں نا مارکیٹ میں, تو بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا پروسپیکٹیو بائر ہے اس کو تو یا ڈرائیں یا اس کو جو ہے اس کی زندگی میں کمی کا احساس دلا دیں, اور آپ کہیں کہ یہ کمی آپ کی اس سے پوری ہو سکتی ہے. تو ان 2 شخصیات نے یہ بات کہی کہ اگر یہ سوشل ڈیموکریسی اور یہ سوشلزم کا سسٹم پاپولر جاری رہا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ٹوٹیلیٹیرینزم اور اتھارٹیرینزم اس کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی. اور یہ وہ وقت تھا کہ ہٹلر جرمنی میں پاپولر ہوتا جا رہا تھا, اور ہٹلر کا ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک اتھارٹیرین یا ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ. تو اس نے کہا کہ اتھارٹیرینزم اور ڈکٹیٹرشپ سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کو آزادی مل جائے. اور مثال انہوں نے یہ دی کہ جس طرح انسان کا ذہن کام کرتا ہے
اسی طرح اگر مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں تو مارکیٹ بھی انسانی ذہن کی طرح انٹیلیجنٹ بالکل فیصلے. ہاں اچھا ان دو کے اس آئیڈیا کو اس وقت کے بلینئرز نے اٹھا کے پاپولرائز کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے لیے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بنا دیا اور اس میں وہ آرگنائزیشن ہائیک نے 1947 میں بنایا. اس کا نام اس نے رکھا تھا ماؤنٹ پیریلین سوسائٹی. تو یہ تو وہی کنسپریسی تھیوری کی طرف بات جو ہم نہیں، کہتے تھے کہ پیچھے کچھ جو ہے نا. نہیں، نہیں میں سمجھ گیا آپ کی ہاں، بات, یہ لیکن establish- نارملی ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ ایسے دنیا کے امیر لوگ ہیں وہ پھر ایک کبال کرتے ہیں Exactly. ایک سال میں. بالکل. ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا یہ ویسے ہی جو ہے نا چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش ہے. ویسے یہ بھی نیو لبرل اپروچ ہے کہ ہاں. کانسپیریسی تھیوریز ہاں کسی بالکل چیز کو ڈکلیئر کرتے. بالکل. دیکھیں تو 1947 میں اس نے جو ہے وہ ماؤنٹ پیریلین سوسائٹی کے نام سے گلوبل آرگنائزیشن, یعنی یہ صرف کسی ایک ملک کے لیے نہیں, اور بلینئرز نے اٹھ کے اس کو فائنانس کرنا شروع کر دیا اس سوسائٹی کو. اور اس کا کام یہ تھا کہ ایک نیا اکنامک سسٹم, وہ اکنامک سسٹم کہ جس میں ریاست کا رول کم سے کم ہو اور مارکیٹ جو ہے اس کا رول سب سے زیادہ ہو. یہاں میں روکوں گا آپ کو. دیکھو ایک تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آپ نے بتائیں, مثال سوویت یونین میں مارکسسٹ سوشلسٹ جو انقلاب آیا 1917 میں, تو اس کا یقیناً جو یورپ کے ممالک تھے, امریکہ تھے, ان کے سرمایہ دار طبقے اور ان کی ایڈیالوجی جو کیپٹلزم سے عبارت ہے, ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی دھچکا تھا. پھر بعد میں جو بھی سٹرکچرز بنے وہ اس نظام کو ٹاپل کرنے کے لیے بنے, کاؤنٹر کرنے کے لیے. اتنے میں شاید آپ نے فریڈرک ہائیک کی کتاب جو مین کتاب ہے نیو لبرلزم پہ, روڈ ٹو سرفڈم, آپ نے پڑھی ہو نہیں لیکن میں نے پڑھی ہے اس کو. لٹرلی مجھے کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آئی کہ وہ مجھے انسپائر کر سکے. شاید اس وقت کے حساب سے بڑی اچھی کتاب ہو, آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے تو یہ کچھ عجیب سا بندہ لگا. مجھے جو لگا کہ یہ جو سب کچھ کر رہا تھا, میں اب اکیڈیمک ہوں, مجھے اکیڈیمکس کے پاور کا بھی پتہ ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے جو ایک سسٹم تھا وہ لوگ تھے, وہ بلینئرز تھے جن کو خدشہ تھا کہ نیو ڈیل کی وجہ سے ان کے بینکنگ کا جو نظام ہے وہ ریاست کے پاور کے نیچے, پھر وہ کام نہیں کر سکتے جس طریقے سے وہ دنیا کے لیول پر خواب دیکھتے تھے. تو میرے خیال میں اس طرح کی ایڈیالوجی کو اون کرنا, لینا, یا اس طرح کے اکیڈیمک کو سپانسر کرنا, یا اس طرح کے لوگوں کا جمگٹا جس کو آپ نے وہ تنظیم کا نام بھی بتایا, اس کے پیچھے بہت گہری سوچ تھی. اور وہ وہی لوگ تھے جو آج گلوبلائزیشن کے نام پر ہمیں کبھی دبئی میں بیٹھ کے رول کرتے ہیں, کبھی اسرائیل نے غزہ بنایا ہوا ہے, اور کبھی امریکہ کے کارپوریٹس. تو یہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں, لیکن اس کی طرف بعد میں آئیں گے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. بالکل. دیکھیں عرفان, اس کا اگر آؤٹ کم دیکھیں, آپ نے تو ایک چیز کا اشارہ کیا نا, یہ تو اسی جو بلینئرز نے اس سوسائٹی کو فنڈ کرنا شروع کر دیا, اس کے نتیجے میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن بالکل وجود میں آئے. 1945-46 میں یہ دیکھیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ٹھیک ہے نا, یہ سارے. پھر WTO آ گیا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے نام سے, نیفٹا 80s میں پھر یہ آئے, شاید 70s 80s. لیکن اس میں خطرناک والی بات یہ تھی کہ ان کا ٹارگٹ کوئی ایک ملک نہیں تھا, اس کا ٹارگٹ جو ہے الٹرنیٹیو سسٹم, الٹرنیٹیو اکنامک سسٹم. اور صرف یہ بینکس کا قصہ بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو میں نے کہا نا کہ روزویلٹ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ ان کا پروگرام تھا. اور تو انہوں نے کہا کہ اگر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ, اب یہ ہے کہ ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں, یعنی آج کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں 3-4, یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, جس میں فن لینڈ, ناروے, ڈنمارک اور سویڈن, جی ان کو. اسی طرح فرانس بھی کافی حد تک جو ہے ویلفیئر, اور انگلینڈ بھی. ویلفیئر اسٹیٹ کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہیلتھ جو ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی شہری بیمار ہو جائے, اس کے علاج پر جتنا بھی خرچہ ہوگا تو حکومت نے اس کی ذمہ داری لینی ہوگی, ہاسپٹل, ٹھیک ہے نا, اور میڈیسن پرووائڈ کرنا, ایک ہیلتھ. دوسرا ایجوکیشن, یعنی ملک کے اندر اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک سارا کا سارا ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ فنڈ کرے گی, ٹھیک, یا کرے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی لوگ اس کے لیے پیسے, لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو اس ٹیکس کے بدلے ان کو ہیلتھ, ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور ہاؤسنگ, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی
کسی کا گھر نہیں ہے تو اسٹیٹ نے اس کو گھر بھی پرووائڈ کرنا ہے. اسٹیٹ نے امپلائمنٹ یعنی نوکری لوگوں کو دلوانی ہے. جب تک نوکری نہ ہو تو ان کے لیے جو ہے ایک ہم وظیفہ اسے کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, الاؤنس اسے کہہ لیں, لیکن پر منتھ ان کو ایسے پیسے کہ ان کی ڈیسنٹ زندگی اس میں گزرے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے ان کی. اب دیکھیں اگر اس طرح کا ایک اسٹیٹ بنتا ہے تو پھر اس میں بلینئر اور ملینئرز کے لیے جگہ نہیں بنتی کاروبار کرنے کے لیے. اسی طرح تو نیو لبرلزم نے یہ تبلیغ شروع کر دی کہ اسٹیٹ اگر یہ ساری رسپانسبلٹیز اپنے ذمہ لے لے تو پھر اسٹیٹ ایفیشینٹ نہیں رہتا. اور دیکھیں یہ آرگومنٹ ہم پاکستان میں آج بھی دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سارے ادارے بیچ دو, پی آئی بیچ دو. یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کو ایفیشینٹ بنانا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹیٹ سے زیادہ ذمہ داریاں جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے. اسٹیٹ کے پاس ڈیفنس رہے, ان کے پاس فارن پالیسی رہے اور ان کے پاس کرنسی رہے. باقی آپ ہیلتھ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں, آپ ایجوکیشن جو ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو, اور آپ امپلائمنٹ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں. اور یہ تینوں جو آپ نے بتایا یہ بھی اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوتے. آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ آئی ایم ایف چلاتا ہے. آپ کی جو ادھر پالیسیز ہیں جس میں فورن جو ہے نا طاقتوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہیں. آپ کے انٹرنل افیئرز, انٹرنل پالیسیز بھی جو ہے نا وہ ان میں ان لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب پہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ٹرمپ یا ان کی طرف سے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو استعمار ہے اس کی کتنی سے ہے آپ کے اندر اندرونی پالیسیز میں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں رہے وہ بھی اسٹیٹ کے پاس نہیں رہتی. ویسے میں اس آپ کی بالکل درست بات ہے, اس کی طرف ویسے ہم نے آنا تھا کہ اب تو دیکھیں ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے نا, اس میں کوئی بات نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا یہ بلینئرز و ملینئر جو ریبٹ کیپٹلسٹ تھے تو وہ اپنے آپ کو کسی ایک ملک تک محدود نہیں رکھتے. یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, WTO یہ اس لیے بنائے گئے کہ پاکستان اور اس طرح پاکستان جیسے اور ملک ان کے مارکیٹس کو, ان کے اکانومیز کو بھی کنٹرول کر دے. کیونکہ دیکھیں را مٹیریل انہوں نے یہاں سے نکالنا ہے, چیپ لیبر انہوں نے یہاں سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تب ممکن ہو سکے گا کہ ان کے اکنامک سسٹم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر دے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ کچھ لیکن میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی, میں ویسے اپنے ساتھ لگا ہوا تھا, لکھ رہا تھا. تو جو آپ نے نیو لبرلزم کی بات کی اور ایک لیول تک پہنچایا اور ایک نظام پہ بات کی, تو میں لکھ رہا تھا کہ نیو لبرلزم رپ ڈاؤن ٹیکسیشن انہوں نے ختم کر دی, ٹھیک ہے. اور جب ٹیکسیشن ختم کر دیتے ہیں تو اس سے ایک رسپانسبل سپیس ایمرج نہیں ہوتا, یعنی رسپانسبلٹی کا جو عنصر ہے معاشرے میں وہ پھر مارکیٹ کے پاس چلا جاتا ہے نہ کہ اسٹیٹ کے پاس. رپ ڈاؤن ریڈسٹریبیوشن, ٹھیک ہے نا, یعنی ترسیل, اور رپ ڈاؤن ریگولیشنز, رپ ڈاؤن پبلک سروسز, رپ ڈاؤن اکنامک سیفٹی نیٹ وغیرہ وغیرہ. یہ پبلک سیفٹی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پبلک سروسز کی, دیکھیں آپ نے بات تو کی اسکینڈینیوین کنٹریز کی, لیکن نیو لبرلزم کے ساتھ یہ ملک بھی اس طرح نہیں ہے. وہاں بھی کرپشن کو چھپانے کے لیے عوام کو اتنا کچھ دیا جاتا ہے کہ کم از کم وہ ان کے منہ بند رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی جو ہے نا اچھا کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کچھ ریلیف دے رہے ہیں, لیکن ریلیف کس نوعیت کا, کس قسم کا. میرا اور آپ کا مشترکہ اسٹوڈنٹ ہے, میں ان کا نام نہیں دوں گا, اور وہ وہاں پہ ایک بڑے اچھے ادارے میں کام کرتا ہے, ریاست میں سول سرونٹ ہے. جی انہوں نے کل پرسوں آپ کو بھی فون کیا, مجھے بھی فون کیا, اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں پر باقاعدہ اگر کرپشن کا لیول یہ ہے کہ عوام کو اتنا کچھ دو کہ وہ بھوکے نہ رہیں, باقی اوپر جو بندربانٹ ان ملکوں میں ہو رہی ہے سوشل سروسز کے نام پہ وہ ایک علیحدہ ڈرامہ ہے. اس نے کہا کہ ہمارے جو بڑے ایلیٹس ہیں وہ اگر کوئی آفس کھولنا ہے تو پوری بلڈنگ وغیرہ کے بلو پرنٹ پہلے سے اپنے منظور نظر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا اس طرح کا آپ نے بلڈنگ بنانی ہے, اس میں ہم آپ سے پھر کوٹیشن اور وہ آپ کو دے دیں گے. کہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ اگر وہ $2 ملین میں یا 3 ملین جتنے بھی بناتا ہے تو وہ پر ایئر اس کے 25 ملین, یعنی اس کے 20-25 گنا پر ایئر وہ کما لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر بھی جو مونوپلیز ہیں اس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن میں نیو لبرلزم کی طرف دوبارہ آؤں گا. اٹ آلسو نیو لبرلزم وہ ہے جو ٹریڈ کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے. یعنی کون سا ٹریڈ؟ جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کے ذریعے جو ٹریڈ ہوتی ہے. اٹ ڈسٹرائز پروٹیسٹ, اٹ ڈسٹرائز پولیٹیکل چوائس, اینڈ
and give all things to the market. ہاں یعنی ساری چیزیں ڈسٹرکشن میں اور عرفان سب آپ چیزیں مارکیٹ کو بہت آگے دینا. نکل گئے. اچھا چلے ٹھیک ہے میں نا, دوبارہ ہم نے پیچھے چلا بتدریج جاتا ہوں. نہیں, ہم نے بتدریج ادھر ہی ہاں پہنچنا ہے, کیونکہ ہم نیو لبرلزم کا سوشو کلچرل آسپیکٹ بھی ڈسکس کریں گے اور ہم اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ڈسکس کریں گے, جس میں یہ ساری باتیں جو ہیں جو لیکن آپ میں نے شروع کیا تھا مذہب سے, یعنی مذہب بھی نیو لبرلزم میں کاروبار کے طرز پہ کیا جا رہا ہے, تو ہم اسی طرف آتے ہیں. ہاں دیکھیں, کیپٹلزم کا یا نیو لبرل جو کیپٹلزم ہے اس کا ایک بہت آہنی ہاتھ جو ہے وہ فلانتھرپی ہے, ہاں جس کا اشارہ جو ہے وہ آپ نے کیا. کہ یعنی مثال کے طور پر ہم اپنے ملک میں لے لیں گے, دیکھیں عبدالستار ایدی صاحب, ٹھیک ہے, ان کے قبر پہ نور ہو, انہوں نے بڑے انسانی جذبے کے ساتھ مثال کے طور پر ریاست نے لوگوں کو جب چھوڑ دیا تھا تو اس نے ہاں ایدی جو ہے وہ منظر عام پر آیا. پھر اس طرح دیکھیں عمران خان کا ہم کینسر ہاسپٹل جو ہے شوکت خانم کا, وہ اس کی طرف وہ آ جاتے ہیں. اچھا, نیو لبرل کیپٹلزم وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ نیو لبرل سسٹم نے جن لوگوں کو غریب بنایا ہے, جن لوگوں کو بیمار بنایا ہے, ان کو ہیلپ جو ہے وہ فلانتھرپی کی طرف سے ملے. تو دیکھیں اسٹیٹ سے جو اسٹیٹ کا کام ہے وہ عام لوگوں کو گلوریفائی کر کر کے, رومانٹیسائز کر کر کے اور ان کے ذریعے کرانا. ہاں, اس طرح ورلڈ لیول پر آپ دیکھیں امریکہ کے اندر فلانتھرپی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو آپ نے ہمارے کامن فرینڈ کا اشارہ کیا نا, ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی انڈیویجول اگر بھوکوں مرتا ہے تو اس کے منہ میں بس اتنا نوالا دے کہ اس کے باڈی سے لیبر ایکسٹریکٹ کیا جا سکے, ہاں اور یہ خبر نہ ہو کہ وہ بھوک سے وہ انڈیویجول جو ہے وہ مر گیا. نہیں تو اس کے پولیٹیکل ڈائمنشن کی طرف تو نہیں آئیں گے ابھی, لیکن دیکھیں مثال عمران خان کی مثال آپ نے لی, کیا اس کا جو فلانتھرپی کا کام ہے اس کی بنیاد پر ہی تو وزیر اعظم بنا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس کے کرکٹ کا ایک وہ ہے, لیکن دیکھیں اس کو لوگ یہی تو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اس نے تو لوگوں کے لیے کچھ کیا جو ریاست نہیں کر سکی. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ فلانتھرپی کے نام پر یا کاروبار چلاتے ہیں ساتھ میں فلانتھرپی کے لیے, اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز بھی معاف کراتے ہیں اس سب چیزوں کے ذریعے. یہ میں کہنے لگا تھا کہ دیکھیں فلانتھرپی میں اگین یہ ملینئرز اور بلینئرز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے کاروبار کے منافع میں سے 2% 3% نکال کے لوگوں پہ لگا دیں, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی تسلی دی کہ جی آپ انسانی خدمت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ریاست آپ کو ٹیکس ریبیٹ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایلن مسک ہو گیا یا جو ہے نا بل گیٹس ہو گئے, اس طریقے سے یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں. تو پھر ان کے پیسے جو ہے وہ ٹیکسیبل وہ نہیں ہوتے, سینیٹائز ہو جاتے ہیں. لیکن عرفان اگین آپ نے شروع میں جو بات کی ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ نیو لبرل کیپٹلزم جو ہے, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرم 1938 میں شروع ہوا, لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ سینکڑوں سال پرانا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے علاقے کی طرف اگر آ جائیں, دیکھیں یہاں پر انگریز جب نہیں آئے تھے ہندوستان میں, اور میں پشتون علاقوں کی بات کر لوں گا کیونکہ باقی کا مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. دیکھیں یہاں پر بھی ایک اکنامک سسٹم تھا جو کہ کیپٹلسٹ نہیں تھا, جس کو ہم کمیونٹیرین وہ کہتے ہیں. کمیونٹیرین سسٹم یہ تھا کہ جائیداد کے حوالے سے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوا کرتی تھی. ملکیت جو ہے وہ ہمیشہ وہ اشتراک والی, ٹھیک ہے نا, کلیکٹیو. مثال کے طور پر زمین ہے تو زمین کو پوری کمیونٹی اون کرتی تھی, اور لوگوں پہاڑوں کو اون کرتی تھی, باقاعدہ شاملات پشتوں میں بھی کہتے ہیں اس کو. تو یعنی تمام وہ چیزیں جو اکنامک پروڈکشن میں انوالو ہوتی تھی, تو وہ ملکیت ہوتی تھی کمیونٹی کی, کسی انڈیویجول کی. اور یہی وجہ تھی اس ویش سسٹم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں اوورال کمیونٹی غریب ہوتی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ امیر غریب جو ہے اس کا فرق اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں, دوسری بات یہ تھی کہ کیونکہ اکنامک پاور کے ساتھ تو پولیٹیکل پاور اور ریلیجس پاور بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے,
تو اس لیے پولیٹیکل پاور بھی اس حساب سے اسی طرح ڈسٹریبیوٹڈ تھا جس طرح کہ ویش میں زمین ڈسٹریبیوٹڈ، کیونکہ کوئی خان نہیں ہے تو اس لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک لوگ پولیٹیکلی، اکنامکلی اور سوشلی دے ور آن اے پار ود ایچ ادر، یعنی وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ برابر. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا، دیکھیں آپ نے تاریخی، اب تھوڑا سا تاریخی حوالہ دیں گے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی ہمیشہ دو طبقوں کا ایک کلیش رہا ہے، زیادہ طبقے لیکن دو خاص کر، ایک فیوڈل طبقہ اور ایک کاروباری طبقہ. مثال کیپٹلزم کا 300-400 سالوں میں جو احیا ہوا ہے، اور کیپٹلزم، نیو لبرلزم اس کا ایک فارم ہے، لیکن نیو لبرلزم اور کیپٹلزم میں بھی فرق ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن ایک ٹرم ہے بنیا، یعنی یہاں پر بنیا اس کو کہتے تھے جو سود کا کاروبار کرتا تھا یا جس کی ہٹی ہوتی تھی، دکان ہو، کاروباری جس کو کہتے تھے نا. بلکہ بنیا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دولت ہاں، لیکن کاروباری لوگوں کو بنیے کہتے تھے جو سود کا زیادہ کاروبار کرتے تھے. تاریخی طور پہ یہی ایک ٹرم اگر آپ دیکھیں یورپ میں ہومو اکنامکس کے نام سے جو ہے نا ہمارے سامنے آیا، یعنی وہ شخص جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ، یا اس سے یہ تو علم کے اس سے، لیکن وہاں پر بنیے کو یانکیز بھی کہتے تھے. مثال جو ہے نا امریکہ میں یا ادھر تو یانکیز کہنا. اور اس پہ دیکھیں 1861 میں 64 تک 4 سال پوری سول وار رہی ہے، ساؤتھ اور نارتھ. جو نارتھ کے جس طرح وہ جو ہے نا نیو یارک ہے، بوسٹن ہے، میساچوسیٹس ہیں، ان کو کاروباری لوگ، پورٹ سٹی تھی تو ان کو یانکیز کہتے تھے، یعنی بنیے. اور جو ورجینیا، کیرولائنا، نارتھ کیرولائنا، جو ساؤتھ کے لوگ تھے، جو ایگریرین تھے، وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا فیوڈل ویلیو سے. یہی حال اگر آپ دیکھیں برصغیر میں جب وہ کمپنی کی حکومت، اچھا تو یہاں جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی تو وہاں لنڈن میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ سارے ایگریرین بیک گراؤنڈ سے، یعنی فیوڈلز لوگ ہوتے تھے. تو ان جو برٹش بنیے تھے ان پہ بھی ایک پریشر ہوتا تھا. پھر ہم نے دیکھے کہا کہ امریکہ میں بھی پوری جنگ ہوئی، سول وار ہوئی. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو یہ لڑائی ہے دو طبقوں کے درمیان، فیوڈلز اور جو کاروباری طبقے ہیں، یہ بہت بڑی اس لیول پہ محیط ہے. پھر باقاعدہ تھیوری تک بھی بات پہنچی کہ جو اسکاٹش پولیٹیکل اکانومسٹ تھے، جیسے مثال کے طور پہ ریکارڈو ہو گیا یا ایڈم سمتھ ہو گیا یا اس طرح کے لوگ، انہوں نے ہومو اکنامکس کا جو آئیڈیا دیا، یعنی ایسا آدمی، ایسا شخص کہ جو زندگی کو کاسٹ اینڈ بینیفٹ، یعنی سزا اور جزا کی بنیاد پر کہ آپ بچت کس طرح کرتے ہیں، اگر بچت کرتے ہیں تو لائف میں آپ کی زندگی آگے جا کے آسان ہو جائے گی وغیرہ، اس طرح کے آئیڈیاز ہمارے سامنے آئے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مثال یوول ہراری کا جو ہومو سیپین کا آئیڈیا ہے، وہی وہ ہومو اکنامکس ہے کہ جو یورپین ٹریڈیشن سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس کو ہم نیو لبرل سبجیکٹیویٹی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی، وہ شخص جو اس نظام میں زندگی کو کاروبار کے پرسپیکٹو سے دیکھے، نہ کہ کاروبار کو زندگی کے پرسپیکٹو سے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی ایم آج کہہ رہی ہیں کہ پشتون تجوند پکاردہ یا پشتون کو ایک اچھی زندگی چاہیے، تو وہ زندگی کو کاروبار کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ کاروبار کو زندگی کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے. اس لیے اس سسٹم میں ان کی کھپت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں یہی کمپنی جو ہے، ان کی حکومت جب آگے، میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا بڑا ریڈیکل قسم کا لگے گا، لیکن میں ابھی بھی کہہ دوں کہ کلونیل پاورز جتنے بھی تھے وہ بیسیکلی نیو لبرل تھے. دو کہ نیو لبرل کیپٹلزم ٹرم جو ہے وہ اس وقت نہیں تھا. اور وہ کیسے، وہ دیکھیں جو ابھی ہم نے کہا نا کہ ہمارے ہاں ویسٹ سسٹم تھا، تو انگریز نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ویسٹ سسٹم کو ختم کیا. اور ختم کس طرح کیا؟ یہ نہیں کہ لوگوں کو امپاور کیا، اس نے جو شاملات کی زمین ہے، یعنی کلیکٹیو اونرشپ والی زمین، وہ اٹھا کے کسی ایک انڈیویجول کو دے دی، ایک انڈیویجول فیملی کو دے دی، کسی کو خان کا نام دے دیا، کسی کو ارباب کا نام دے دیا. تو دیکھیں اس سے کیا ہوا، اس سے یہ کہ جو سوشل اور کلچرل پولیٹیکل فیبرک تھا ہماری سوسائٹی کا، وہ ڈسرپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بنی آ گیا بیچ میں، نہیں نیو لبرل سبجیکٹیویٹی، یہی لوگ ہیں نا، وہی نظام نے بنائے. کہ دیکھیں ایک یہ ہے کہ سوسائٹی پولیٹیکلی بھی کس طرح ڈیوائڈ ہو گئی، وہی اکنامک
کہ جس کے پاس زمین یعنی اس کو یہ دے دی گئی کہ یہ آپ کی جاگیر ہو گئی، تو یہ صرف اس کو جائیداد نہیں دیا، بالکل ایک تو اس کو پاور بھی اس کا مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ڈیوٹی بھی اس کو دے دی گئی کہ ابھی باقی لوگوں کو تاج برطانیہ کے یا کمپنی کے لائل بنانے کے لیے وہ کام جو ہے وہی خان ارباب اور ان کو سونپا گیا۔ تو ہوا کیا کہ لوگ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے، یعنی اب خان نے جو ہے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے دشمن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ اسی جو آپ کہتے ہیں نا کاسٹ اینڈ بینیفٹ کے تناظر میں کہ اپنی جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو سپریس کیا جائے، محکوم بنایا جائے۔ یس، اور یعنی جو پرائیویٹ پراپرٹی تھی، یعنی پبلک سے پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کنورژن ہے وہ بھی اس نیو لبرل سبجیکٹ کو بنانے کا ایک بڑا کلیکٹیو اونرشپ جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ۔ میں دوبارہ آپ نے اور میں نے تو اکنامک اسپیکٹ پہ بات زیادہ کی، میں اس کے تھوڑے سوشل اور کلچرل اسپیکٹ پہ بھی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پولیٹیکل اسپیکٹ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے جو نیو لبرلزم اکنامکلی تو ایوالو ہوا ان اسٹرکچرس کے ذریعے، جو ہم نے IMF، ورلڈ بینک اور اس سے پہلے آپ نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی مثال دی، لیکن 1980s میں مارگریٹ تھیچر جو ان دنوں جو ہے نا UK یعنی برطانیہ کی پرائم منسٹر تھی، اور انہی دنوں جو امریکہ میں جو پریزیڈنٹ تھا رونالڈ ریگن، ان کا جو امتزاج تھا وہ نیو لبرلزم کو پولیٹیکل ایڈیالوجی کے طور پہ دینگ شاؤپنگ، یہ تینوں جو تھے انہوں نے دنیا کے سب سے پاورفل ملکوں کو یہ نیو لبرل پولیٹیکل ایڈیالوجی دی۔ میں تھوڑا سا بات کروں گا، مثال مارگریٹ تھیچر نے ایک بات کی کہ دیر از نو الٹرنیٹو، یعنی کوئی الٹرنیٹو اب نہیں بچا۔ آپ دیکھو فرانسس فوکویاما نے 1990s میں دا اینڈ آف ہسٹری سے اس کو کنیکٹ کیا۔ اسی طریقے مارگریٹ تھیچر نے ایک اور بڑی زبردست بات کی تھی، میں نے لکھی کہ اس نے کہا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سوسائٹی، جسٹ مین اینڈ وومن ان سوسائٹی۔ یعنی دیکھیں ہم آج پشتون اپنے اسٹرینتھ، اپنی فیملی، کلان اور ٹرائب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس نیو لبرل نظام میں تو ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس میں آپ کیسے اپنے امیج کو دیکھیں گے جو پولیٹیکل نیو لبرلزم ایوالو ہوا؟ تھوڑا سا اس پہ مجھے بتائیں کہ پشتون کہاں لوکیٹ ہوتے ہیں؟ وہ شروع میں ہم نے جن دو شخصیات کا ذکر کیا نا، میسس کا اور ہیک کا، کہ جو انہوں نے کہا کہ مارکیٹ انسانی ذہن کی طرح کام کرتا ہے نا، تو انفیکٹ وہاں سے کام شروع ہوا تھا کہ سوسائٹی کو ڈسرپٹ کر کے مارگریٹ تھیچر جس چیز کی بات کرتی ہے نا اس کو یہاں تک لانے کے لیے، کیونکہ نیو لبرلزم نے کیا کیا، نیو لبرلزم نے انسانی معاشرے میں ہر انسان سے دوسرے انسان کو صرف کٹ آف نہیں کیا، بلکہ ہر انڈیویجول کو دوسرے انڈیویجول کا کمپیٹیٹر بنا دیا، اسی طرح جو آپ نے کہا نا کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا۔ اور اس قسم کی جو ہے وہ فلسفہ سامنے آنے لگا کہ جی اف یو آر بورن پور دس از ناٹ یور فالٹ، بٹ اف یو ڈائی پور دس از سرٹنلی یور فالٹ۔ تو اب دیکھیں نا، اب اس کو اگر ہم دیکھیں پوسٹ اسٹرکچرلزم کے تناظر میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی نیو لبرلزم نے ایک نئی سوشل ریئلٹی کنسٹرکٹ کر دی، اور وہ نئی سوشل ریئلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کامیابی اور ناکامی کے لیے خود رسپانسبل ہے، ہاں، یعنی سٹرکچر جو ہے ان کو انویزیبل بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر غریب کے بچے سے اور امیر کے بچے سے ایک ہی قسم کی ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں ان ٹرمز آف کمپٹیشن۔ یعنی پاکستان میں ایک بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول سے پڑھے، سرکاری کالج سے پڑھے، دوسرا بچہ جو ہے وہ HSN سے پڑھے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح IBA سے پڑھے، لاہور میں لمس سے پڑھے، اور پھر ان سب کو ایک ہی امتحان میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ اور اس امتحان کو نام دے دیا جاتا ہے CSS، اور اس میں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اوپن کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اب تمام سٹرکچرز آپ نے بیچ میں سے جو سرکاری اسکول، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں ان کے میٹیریل کنڈیشنز دیکھیں، اور جو IBA، لمز اور HSN کے کینڈیڈیٹس ہیں، گریجویٹس ہیں، ان کے میٹیریل کنڈیشنز دیکھیں، تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے غریب کا بچہ جو ہے اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں،
اور دوسرے کے جو ہے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں جو ہے وہ اوپن ہے اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. نیو لبرلزم نے جو میں نے سوشل ریئلٹی کی بات کر دی نا, تو نیو لبرلزم آئیڈیالوجی اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دونوں طبقوں کو ایک احساس ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور لوگ اس احساس کو انٹرنلائز کر دیتے ہیں کہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں قابل ہوں, میں نے محنت زیادہ کی, میں انٹیلیجنٹ ہوں, اس لیے میں نے کامیابی حاصل کی. تو میں آپ کی جو نہیں ایک منٹ, اور جو بظاہر جو کہتے ہیں نا کہ ناکام ہوا, نہ کہ سسٹم اس کو ناکام بنا دیتے ہیں, وہ اس بات کو انٹرنلائز کر دیتے ہیں کہ میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں نے محنت زیادہ نہیں کی, میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں سمارٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اب دونوں طرف یہ انٹرنلائزیشن جب آ جاتی ہے, نیو لبرلزم نے یہ سوشل ریئلٹی کو اس طرح چینج کر دیا نا. اب یہ آ جائے تو یہ آئیڈیل انوائرمنٹ بن جاتا ہے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اور پاور سٹرکچرز کو چیلنج نہ کرنے کے لیے. کیونکہ ہرڈلز جو ہیں یعنی کچھ کے لیے ہرڈلز ہوتے ہیں, دوسروں کے لیے وہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنے انویزیبل کر دیں. تو اس لیے تو نیو لبرلزم جو ہے ایک کام یہ تھی کہ انہوں نے کس طرح سوسائٹی کو فریگمنٹڈ کر دیا کہ میں اور آپ ہم دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یونیورسٹی کیا کر دیتی ہے کہ جی آپ بھی ایلیجیبل ہیں پروموشن کے لیے, میں بھی ایلیجیبل ہوں, وہ ایک پوسٹ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے اور آپ کا ایک دوسرے کا کمپیٹیٹر بنا دیتے ہیں, اور وہ پھر صرف کمپیٹیٹر نہیں ہوتا, وہی کہ ہمارا وہ بانڈ جو ہے وہ بھی ویکن ہو جاتا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیچرل ہے. ہاں, اور نہیں, پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن. ٹھیک ہے نا. تو وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں پھر آپ سوشل فیبرک لوز کر جاتے ہیں. تو مارگریٹ تھیچر کہتی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز سوسائٹی, اونلی مین اینڈ وومن ان سوسائٹی. تو آپ نے مین اینڈ وومن کو اگر وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیا اس بنیاد پر, تو پھر ظاہر ہے سوسائٹی رہی نہیں. لیکن اس میں اونس آف رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ان لوگوں پہ بھی تو آتی ہے کہ جو یہی غریب ہوتے ہیں اور کامیاب بن جاتے ہیں, پھر وہ اپنے ہی غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک ٹک ٹاکر کی مثال دی, میں ان کا نام نہیں لوں گا اس دفعہ, لیکن اسی طریقے سے دیکھیں یہی لوگ جب ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر میں نے دیکھا ہے ویسٹ میں پھر اپنے لوگوں کو گاربیج کہتے ہیں, لفظ گاربیج یوز کرتے ہیں. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گاڑی مثال ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, وہ اسی طرح غریب سے امیر بن گیا, تو اس کے سامنے ایک جو ہے نا ہوم لیس عورت تھی, جس کا یہ بچ, اس نے بچ کا لفظ یوز کیا. تو میں پھر ایک اور لفظ یوز کرتے ہیں ہوم لیس کے لیے وہاں پر ہمارے لوگ, یعنی یہاں سے جو گئے ہیں انہوں نے خود بھی ہوم لیس وقت گزارا ہوتا ہے, پھر جب ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں اس ٹک ٹاکر کی طرح, تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریش ہے, وائٹ ٹریش. یعنی براؤن مین کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ وائٹ کو ٹریش کہے اس کو جو ہوم لیس ہوتا ہے. سیاٹل میں, نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہے نا, ان میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور وہ اپنے لیے ایک اور طرز فکر اور طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جس کو وائٹ ٹریش کہنے والا یہ بندہ, یا یہ مجھے غریبوں کہنے والا بندہ, یہ اگر تگڑا ہوتا تو اپنے ہی علاقے کو اپنے لیے جنت بنا دیتا, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتا, اپنے ہی علاقے میں رہ کر اپنی فیملی کے لیے کچھ کرتا, اس کو چھوڑتا نہ. اس کے آنکھوں پہ اتنا بلائنڈر ہے کہ اس نیو لبرل نظام میں اس کو اپنی ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسپوزیشن نظر نہیں آتی. یعنی پہلا قدم ہی یہی ہے آپ کو امیر بننے کے لیے اس نظام میں کہ آپ گاؤں سے اکھڑ جائیں, فیملی کو چھوڑ دیں, پہلے دبئی جائیں, پھر وہاں محنت مزدوری کریں, پھر کبھی ایک کے ترلے منتیں, پھر امریکہ کا ویزا غلط طریقوں سے 2 نمبر طریقوں سے حاصل کریں, پھر وہاں دھوکہ دہی, پھر ڈسپلیس اور ہوم لیس, اور ایک لیول پہ جب آپ پہنچ جائیں پھر آپ سمجھیں کہ جس نظام میں میں اس لیول تک پہنچا ہوں, یہ غریب سے, یہ میرے گاؤں کے لوگ سارے ان پڑھ, نااہل اور جاہل ہیں, یہ اگر اتنی محنت کرتے تو یہ بھی پہنچ جاتے. تو دیکھیں یہ ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسپوزیشن صرف نہیں ہے, یہ ذہنی بیماری بھی ہے اس کے ساتھ, یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یورپ میں یہ ڈپریشن
انتہائی لیول کو پہنچا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے یعنی قازقستان ازبکستان میں بھی کہتے ہیں ہیپینس کا جو انڈیکس ہے وہ زیادہ ہے یورپ سے. میانمار میں. میانمار میں. ہاں میانمار. تو غربت پیسوں کی ہوتی ہے یا غربت رشتوں کی؟ میرے خیال میں رشتوں کی غربت جو ہوتی ہے وہ ذہنی مرض پیدا کر لیتی ہے. آپ نے جن بیماریوں کی طرف اشارہ کیا نا یہ سارا نیو لبرل مرض ہے. وہ اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. میں نے خود امریکہ میں اپنے یعنی پشتون دوستوں کو یعنی بلیکس کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ جو ہے کرتے ہیں. اس دن ایک اور اس طرح جو ہے یورپ پلٹ اس نے کہا کہ جی یہ بلیکس جو ہے امریکہ میں یہ پشتو کا ورڈ اس نے یوز کیا سیدھا ڈیر نازولی تھی یعنی پیمپرڈ ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی میں نے جو آپ کو کہا کہ نیو لبرل کیپٹلزم ہے یہ ایک نئی سوشل ریئلٹی آپ کے لیے کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہوئے تو یہ آپ کا کمال ہے اور یہ باقی سارے لوگ اگر ناکام ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. سٹرکچرز بیچ میں سے نکل گئے. ایگزیکٹلی اسٹرکچر بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اس رولز کے مطابق تو جو غزہ میں ہو رہا ہے غزہ والوں کے ساتھ تو یہ تو غزہ والوں کا قصور ہے. تو اسرائیل کو پھر کیوں تم لوگ نہیں لوگ کہتے ہیں میں نے بہت ساروں کو سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ فلسطینی محنت نہیں کرتے. انہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں یہودیوں پہ اسی لیے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اسی طریقے سے پشتونوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں بلوچوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جن کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا اسٹیٹ ریٹ آف دا اسٹیٹ ریسٹور نہیں کرے گی. میرے خیال میں عرفان اگر ہم اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ ابھی وہ ڈسکس کر دیں نا تو اس میں ان تمام کوشچن کے بالکل وہ سوالات بھی آ جاتے ہیں کہ نیو لبرل کیپٹلزم جو ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کے ایک وہ تھے نامی گرامی شخصیت کہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی جو پاکستان میں ابھی کمپلسری ریڈنگ میں شامل ہے اسلامی نظریہ حیات. تو وہ ایک سلوگن دیتے ہیں کہ پروفیسر خورشید میرا خیال میں نام ہے پروفیسر خورشید احمد. تو اب یہ بات یعنی اتنی ہیجمنائز ہو گئی ہے کہ آپ کو سیکولر لوگ بھی کہیں گے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو میں کہہ دیتا ہوں کہ نیو لبرلزم جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. لائف کا کوئی بھی ایسا آسپیکٹ نہیں ہے جو کہ نیو لبرلزم اس کو کنٹرول اور ڈیفائن نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. مذہب سے لے کر تمام چیزوں تک. ہم دیکھیں پولیٹیکل پر آ جاتے ہیں نا. اب دیکھیں جب نیو لبرلزم نے سوسائٹی کو فریگمنٹ کر دیا تو یہ صرف فزیکل فریگمنٹیشن نہیں تھی. آپ نے جب لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کاٹ دیے نا تو آپ نے وہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کو بھی آپ نے وہ ختم توڑ دیا فریگمنٹ کر دیا. اور رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ نہ صرف فیملی کے ساتھ بلکہ زمین کے ساتھ وہی میں کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں اب انڈیویجول پر چھوڑ دیا کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے. تو دیکھیں نیو لبرلزم نے 2 سلوگن لگائے تھے جو بڑے اٹریکٹیو تھے اور جس کی وجہ سے نیو لبرلزم جو ہے اتنا پھیلا بھی. ایک انہوں نے کہا کہ جی ہیومن ڈگنیٹی. تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ کلیکٹیوسٹ جو سسٹم ہوتا ہے سوشلسٹ انہوں نے نہیں کہا لیکن اسی کی طرف یا ہمارا کہتے ہیں اس میں انڈیویجول کی ڈگنیٹی نہیں ہوتی. انڈیویجول کی ڈگنیٹی اس لیے کہ انڈیویجول کوئی بھی ڈیسیجن جس سے اور لوگ افیکٹ ہو سکتے تھے تو وہ آن دیئر اون نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں انسان کی ڈگنیٹی نہیں ہے. سوری یار. دوسرا انہوں نے کہا انڈیویجول فریڈم آزادی سے مراد یہ مثال کے طور پر دیکھیں عرفان آپ بھی میری طرح جو ہے ایک رورل فیملی کے ممبر ہیں. میں بھی رورل فیملی کا ممبر ہوں. میں اس طرح کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جس میں صرف اپنی بھلائی کا سوچوں. یا جو یہ نیو لبرلزم نے جو نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ دے دیا نا ٹھیک ہے نا ایکسٹینڈڈ فیملی سے نکل کے نیوکلیئر فیملی. تو نیوکلیئر فیملی کون ہے؟ میاں بیوی اور ان کے بچے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اپنے دیکھیں پشتو میں اردو میں ہم جب فیملی بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف اور صرف میاں بیوی بچے نہیں ہوتے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. نیو لبرلزم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں انڈیویجول فریڈم اس سسٹم میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہت سارے فیصلے جو ہے
والدین کی وجہ سے نہیں کرتے، آپ بہت سارے فیصلے جو ہے بہن بھائیوں کی طرف کی وجہ سے نہیں کرتے، تو کہتے ہیں اس میں انڈیویجول فریڈم نہیں ہے۔ اب انہوں نے انڈیویجول فریڈم تو دے دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم سوچتے ہیں تو نیو لبرلزم نے سٹیزن کو کنزیومر بنا دیا۔ یعنی سٹیزن وہ ہوتا ہے کہ ایک انفارمڈ انڈیویجول جس کا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ، جو آپ بار بار کہتے ہیں ڈائریکٹ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں زمین کے ساتھ کنیکشن، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اپنی زمین سے دور نہیں جانا چاہیے، نہیں، آپ دور جا کے بھی اپنی زمین کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ناممکن نہیں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی زمین کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لیکن اس سے مسئلے ویسے بہت ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن مسئلے ہوں گے اس میں، ایک شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ بغیر مسئلوں کی بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں باہر گریک سویلائزیشن میں یا اس کے بعد ہمارے ٹرائبل اس میں بھی، یعنی ایکس کمیونیکیشن، یعنی آپ کو اپنی زمین سے بے دخل کرنا، موت کی سزا ہوتی تھی۔ یعنی الٹرنیٹیو، اگر کسی کو موت کی سزا تھی تو اس کا الٹرنیٹیو یا متبادل یہ تھا کہ آپ اگر موت کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ زمین بے دخلی، آپ نکل جائیں اس جگہ سے۔ عرب ورلڈ میں اس طرح لوگوں کو جلا وطن کیا جاتا ہے، یعنی قبیلے سے نکال دیا جاتا تو وہ ہوموساچر بن جاتا تھا، جو ہم نے اور اگر میں اس کو وزیرستان تک لے آؤں تو آپ دیکھیں کہ ضرب عضب کے دوران جتنے لوگوں نے اپنے قبیلے سے نہ نکلنے کی ٹھان لی اور وہ سرحد کے اس پار چلے گئے، یعنی سرحد کے افغانستان میں بھی انہی قبائل کی زمینیں ہیں، وزیر قبائل وہ ادھر چلے گئے، اب ریاست وہاں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا خاموش ہے اس پہ۔ یہ بھی نیو لبرل نظام ہے، وہ فیملیز 80-90 لوگ ایک فیملی میں رہتے ہیں، کلیکٹیو کمیونٹیرین سوسائٹیز ہیں، ایٹمائز نہیں ہیں۔ وہ اپنی کمیونٹی کے پاس گئے تھے نا، اپنی کمیونٹیز کے پاس گئے تھے، تو آپ اس پہ بم برسا رہے ہیں تاکہ ان کی وحدت، ان کی حمیت ٹوٹ جائے، اور وہ اسی طرح لٹے پٹے 2-2 3-3 کر کے، کوئی کراچی میں رہ جائے، کوئی لاہور میں، اور وہاں پروفائلیں ان کی ہوتی رہے۔ تو دیکھیں پورا نظام جس کو آپ پہ ڈرون برساتا ہے، آپ پہ جو ہے نا بمباریاں کرتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے۔ نیو لبرل نظام نے ہمیں اور آپ کو نیشن سٹیٹ بھی دے دیا نا، اور نیشن سٹیٹس یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ ابھی نئے ہو۔ ہاں، یعنی پاکستان کی ہم مثال لے لیں نا نیشن سٹیٹ کے حساب سے، تو آپ تو 47 میں آئے، اور جن کو آپ قبیلے کہتے ہیں، یہ قبیلے تو ہزاروں سینکڑوں سال سے ہیں، اس زمین پر رہ رہے ہیں، تو آپ کس طرح ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں؟ لیکن بہرحال میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ نیو لبرلزم کس طرح، ٹائم بھی تھوڑا کم ہو رہا ہے تاکہ اس کا کلچرل ایسپیکٹ بھی ہم ڈسکس کریں۔ تو دیکھیں جب آپ کو نیو لبرل سسٹم اپنی کمیونٹی سے آئسولیٹ کر دیتا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ریزننگ کا، انڈیپینڈنٹلی سوچنے کا قوت بھی لے لیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آپ اپنی کمیونٹی سے کٹ آف ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنا فیصلہ خود بھی نہیں کر سکتے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صرف اپنی کمیونٹی سے کٹ آف نہیں ہوئے، آپ اپنی کمیونٹی کی تاریخ سے، اپنی کمیونٹی کے روایات سے، اور بائی ایکسٹینشن آپ اپنی کمیونٹی کے ہیروز سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ ٹھیک، تو آپ جب ایک آئسولیٹڈ فلوٹنگ سگنیفائر، اگین وہ آپ بن جائیں، تو آپ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے اپنی تاریخ کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی کمیونٹی میں کوئی انڈیویجول، کوئی پارٹی اٹھ کے جب آپ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کی طرف بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہمارے ہاں پشتونوں میں معلوم تاریخ جو ہے اس کا ریکارڈ، یعنی احمد شاہ ابدالی سے لے کر خوشحال خان خٹک اور پھر بادشاہ خان سمت خان اچکزئی، آج ہم دیکھتے ہیں منظور پشتین اٹھ کے جب یہی بات کرتے ہیں کہ پشتونوں کو جینے کا حق دیں، تو ہمارے اپنے ہی پشتون جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں نا وہ فیبرک جو ہے وہ نیو لبرل کیپٹلزم نے اگر کوآپٹ ہو گئے ہیں، وہ فریگمنٹڈ ہو گئے ہیں، یہ بات جو ہے اٹک کے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی، اٹک کے اس پار ایک ایسا انڈیویجول جو کہ کچھ بھی آپ اپنا اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ کر دے تو وہ آپ کے لیے بڑی اٹریکٹیو۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے عرفان کہ لوگ اپنے آپ کو سسٹم سے باہر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے تو کلیکٹیو نہیں ہوتے۔
تو پھر وہ اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. اے پولیٹیکل حالانکہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اے پولیٹیکل بننا بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, لیکن اے پولیٹیکل یہ کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں پھر حصہ نہیں لیتے. جب وہ پولیٹیکل پروسیس سے میجارٹی لوگ اپنے آپ کو باہر رکھ دیتے ہیں نا, تو یہ وہ والی کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے کہ جو بہت ایزیلی پاپولسٹ لیڈرز کے پیچھے لگ جاتی ہے, کیونکہ ان کے لیے سلوگنز, ان کے لیے سینٹیمنٹل سٹیٹمنٹس یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو بن جاتے ہیں. اور یہی پاپولزم جو ہے, اور یہ نہیں کہ یہ ابھی ہوگا, تاریخ میں بھی ہوا ہے. دیکھیں ہٹلر جو ہے وہ پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر تھا جرمنی کا, لیکن اس پاپولزم کی بنیاد پر دیکھیں وہ نازیزم اور ٹوٹلیٹیرینزم جو ہے وہ بن گیا. مسولینی کا اسی طرح وہ تھا. تو یہ پاپولسٹ لیڈر کہ جن کی کنسٹیچوئنسی اے پولیٹیکل ہے, وہ ایک انڈیویجول کا پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو مسایہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف یہاں تک بات نہیں رکتی, تمام وہ قوتیں, تمام وہ پولیٹیکل فگرز جو اس پاپولسٹ لیڈر کے خلاف سیاست کرتے ہیں, ان سب کو دشمن کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یعنی بائی ایکسٹینشن ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم اس وقت ٹھیک ہوگا کہ یہ باقی سارے جو ہے یہ جیلوں میں رہیں. جیلوں سے بھی اچھا ہوگا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے, اور 2035 تک ایک انڈیویجول کو فری ہینڈ دیتے. اور دیکھیں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا, عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ چائنا آفیشیل وزٹ پہ گئے تھے, اور وہاں پر آفیشیل فنکشن میں تقریر میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ چائنا کا کتنا اچھا سسٹم ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر جن لوگوں نے کرپشن کی سب کو دیوار کے ساتھ لگا کے مار دیا جاتا ہے, نہیں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ کاش پاکستان میں بھی ہمارے پاس اس طرح سسٹم ہوتا تو میں بھی. اب دیکھیں نا, آپ فاشسٹ سسٹم کو اپنے ملک میں دیکھیں, اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں لیکن سوچ وہی فاشسٹ ہے, وہی فاشسٹ کہ جب تک ان سب کو ایلیمینیٹ نہ کیا جائے. بڑا شوق ہے مارنے کا لوگوں کو, ان کو نہیں, یہ تمام پاپولسٹ اس طرح. ٹرمپ دیکھیں نا, ٹرمپ بھی یہی, مودی کو دیکھیں, مودی بھی. تو پاپولزم جو ہے یہ نیو لبرلزم اس کا آؤٹ کم ہے, اور یہ سب سے بڑا خطرناک. اس لیے نیو لبرلزم جو ہے اس کی وجہ سے یہ سوشل ڈیموکریسی کا راستہ روکنے کے لیے نکلا تھا, لیکن یہ اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ ٹوٹلیٹیرینزم کا راستہ روکیں گے. انہوں نے ٹوٹلیٹیرینزم اور اتھارٹیرینزم جو ہے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا. فیض صاحب میرے خیال میں ہم نے کافی بات کر لی نیو لبرلزم کے حوالے سے. اب ناظرین جو آج ہم نے کافی کی, میں اس کو دو لینس سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ سینس آف اونرشپ, یعنی آپ کا تعلق, آپ کی ایفیلیشن معاشرے کے ساتھ, فرد کے ساتھ, ٹرائب کے ساتھ, جو ہے نا سوسائٹی کے ساتھ, یہ آپ کا سینس آف اونرشپ اور آئیڈینٹی, اور زمین کے ساتھ خاص کر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مضبوط بناتی ہے, آپ کو ایک کلیکٹیو سوسائٹی کے ہونے کا جو ہے نا پیغام دیتی ہے, اور آپ کو رسپانسیبل بناتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک نیو لبرل سبجیکٹیویٹی ہے. یہ وہ سبجیکٹیویٹی ہے جو خدا کے ساتھ بھی کاروبار کرتی ہے, اور یہ وہ سبجیکٹیویٹی ہے جو اپنے رشتوں کو کاروبار کے لینس سے دیکھتی ہے, یعنی ہومو اکنامکس, یعنی سزا اور جزا, کاسٹ اینڈ بینیفٹ. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر ان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو زندگی کو کاروبار کے لینس سے سمجھنا آتا ہے. اور یہ بڑے بڑے بلینئر اور ملینئر, یہ پشتون بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, اور وہاں سے پھر آپ اٹھ کے وہ آپ کو جو ہے نا آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو میں کہنے کی کوشش یہ کروں گا کہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نیو لبرل سبجیکٹیویٹی کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور وہ آسائشیں انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو اس معاشرے سے دور لے کے جائیں, یا آپ معاشرے کا ایک رسپانسبل اور کارآمد فرد بننا چاہتے ہیں. دونوں چوائسز آپ کی ہیں. اور منظور پشتین سے بھی کہ پشتونوں کے لیے زندگی مانگنا تو بہت بڑا ایک جو ہے نا ایک فریضہ ہے, لیکن ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس میں کاروبار, خدا کے ساتھ بھی کاروبار کیا جاتا ہے, وہاں پشتو بولنا بڑا آسان ہے,
پشتو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہی ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.